अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला खलूफ़ु फ़मिस्साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ सामीन, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। बहुत बरकतों वाला महीना है, बहुत रहमतों वाला महीना है, सआदतों का मुस्तहिक बनाने वाला महीना है। अल्लाह की तरफ से खुसूसी रहमतों का नुज़ूल होता है। जैसे अब रमज़ान शुरू हो चुका है, हम बैठे हैं, इसी तरह एक दफ़ा रमज़ान शुरू हो चुका था। अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया अताकुम शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना तुम्हारे पास आ चुका है। शहरु बरकतिन युगनीकुमुल्लाहु बिह, मेरे आका ने फरमाया बरकतों भरा महीना है, इसमें रब मोमिन की रोदी बढ़ा देता है। फिर फरमाया फ़युनज़िलु रहमा, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाता है इस महीने में। व यहुत्तुल ख़ताया, गुनाहों को मिटा देता है। व यस्तजीबु फ़ीहि दुआ, और इसमें हाथ उठाने वालों के हाथों को खाली नहीं लौटाता। ये वो महीना शुरू हो चुका है। ये वो महीना शुरू हो चुका है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमें इस महीने की बरकतों का अंदाज़ा करना चाहिए कि कितने बड़े महीने में हम बैठे हैं और आज हमारे ऊपर कौन सा महीना आया हुआ है। बहुत दुख की बात है, मुसलमान हो और उसको रमज़ान और गैर रमज़ान में फ़र्क नज़र ना आए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के लिहाज से, यानी उसकी ज़िंदगी को कोई देख कर फ़र्क न कर सके कि जैसे पहले रमज़ान में था अब भी ये वैसे ही है, तो समझो इसने रमज़ान की कदरदानी नहीं की। रमज़ान में मुसलमान के अमाल बदल जाते हैं, इसकी रूटीन बदल जाती है, इसकी इबादतें बदल जाती हैं। बल्कि अगर सही मुसलमान हो, सही मुहम्मदी हो, तो ये रंग भी बदल जाता है। वो कैसे? शुअबुल ईमान की हदीस है, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं, घर के अंदर रहने वाली, मेरे आका को सबसे ज़्यादा जानने वाली, मेरे आका के पहलू में रहने वाली, और ऐसी माशाअल्लाह क्या इनाम था कि अल्लाह ने सारी ज़िंदगी के लिए आका को वहीं सुला दिया उनके घर में। तो अम्मी आयशा फरमाती हैं, इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान आता था, कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तग़य्यर लौनुहु व कसरत सलातुहु वब्तहल फिद्दुआ व अशफ़क़ मिन्हु। जब रमज़ान आता था, हमेशा फरमाती हैं, मेरे आका के चेहरे का रंग बदल जाता था, चेहरे का रंग बदल जाता था। हमारा तो नहीं बदलता। किसी को महसूस होता है चेहरे का रंग देख कर के यार इसको क्या हो गया है, आगे जवाब में कहा जाए कि यार रमज़ान शुरू हो गया है, इसलिए चेहरे का रंग बदला हुआ है। हमारे चेहरे के रंग आज बदलते हैं। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, दुनिया के आने जाने के ऊपर हमें कोई बता दिया जाए इतने लाख करोड़ आपको मिल गए, चेहरा बताएगा। साथ वाले पूछेंगे खैर है, आज खिला खिला चेहरा है, कहा जी रब का फजल हो गया है, बस इनाम निकल आया है। और अगर कारोबार ठप हो जाए, चेहरा बताएगा, कहा क्या हुआ है, कहा जी ज़रा हालात ढीले हैं इसके। रमज़ान आ गया है, चेहरा बदला हुआ कि नहीं, जैसे पहले था वैसे अब हम मुहम्मदी हैं। हमें तो अपने नबी का उम्मती कहलाने में भी शर्म महसूस करनी चाहिए कि आका को क्या चेहरा दिखलाएंगे जब आपके सामने हाज़िरी होगी। आप तो वो थे कि रमज़ान आता था चेहरा बदल जाता था। दूसरी बात, जब रमज़ान आता था छद्दल में ज़रा, अल्लाह के नबी अपनी तहबंद कस के बांध लेते थे, जिसके दो मतलब हैं। एक मतलब ये है कि इबादत में पहले से चौको चौबंद हो जाते थे। दूसरा मतलब ये है कि बीवियों से दूरी इख्तियार कर लेते थे पूरा महीना रमज़ान का। वअयक़ज़ लैलहु, रमज़ान आता था आप सारी रात जागते थे,
رمضان آتا تھا اب ساری رات جاگتے تھے، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی کہتے تھے رات کو جاگو۔ رمضان آتا تھا میرے نبی کا سارا روٹین، ترتیب زندگی ہی بدل جاتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، تہبند کس کے باندھ لیتے تھے کہ بس اب عبادت کے وقت شروع ہو گئے ہیں۔ گھر والوں کو عبادت کا کہتے تھے، راتوں کو ساری رات آپ جاگتے تھے، یہ میرا نبی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان آتا تھا رنگ بدل جاتا تھا، وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، میرے نبی کے سجدے بڑھ جاتے تھے۔ جب رمضان آتا تھا میرے نبی کے سجدے بڑھ جاتے تھے، جتنے سجدے آپ پہلے کرتے تھے رمضان کے بعد زیادہ کرتے تھے۔ دیکھیں کہ میں اور آپ بھی ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ہماری تہجد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ رمضان ہو اور تہجد نہ ہو، الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے ایسی سستی سے، ایسی بدبختی سے، ایسی سنگ دلی سے، ایسی سخاوت، ایسی قساوت قلبی سے کہ دل پتھر سے بھی سخت ہو گیا کہ رمضان میں تو بچے بھی اٹھے ہوتے ہیں، سحری میں بچے بھی اٹھے ہوتے ہیں، سحری میں روزہ نہ بھی رکھیں پھر بھی اٹھے ہوتے ہیں، ماحول بنا ہوتا ہے، سارے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، برتن بج رہے ہوتے ہیں، کچن میں شور ہوتا ہے تو بچے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اور اب تو گیس نہیں ہوتی دن کو، تو دن کو ناشتے کرنے والے بھی سحری میں اٹھے ہوتے ہیں کہ چلو سحری میں کھانا پک ہی گیا، سارے اکٹھے ہی کھا لو۔ تو میرے عزیز بھائیو، رمضان میں سحری میں اٹھ جائے آدمی اور پھر بھی نفل تہجد کے نہ پڑے اور جانوروں کی طرح اٹھے، اس کو گھر والے آ کے کوئی چوکا لگائیں، اٹھو بھئی ٹائم ساری سحری کا تھوڑا رہ گیا ہے، اٹھے آنکھیں ملتا ہوا ہے، کلی کرے، روٹی کھائے جا کے پھر لیٹ جائے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ مسلمان ہے کہ صبح اٹھا، روٹی کو تو منہ لگایا، رب کے آگے سر نہیں جھکایا۔ رمضان میں تہجد نہ ہو، بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے۔ رمضان میں تو تہجد کسی کے نہ چھوٹے۔ تہجد کیا چیز ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، اذا مضى شطر اللیل او ثلثاہ، جب آدھی رات گزر جاتی ہے، جب 2/3 رات گزر جاتی ہے، ینزل اللہ الی السماء الدنیا، میرا رب آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، پھر آوازیں لگانا شروع کرتا ہے، هل من سائل یعطی لہ، ہے کوئی سوالی وہ آئے اور دامن پھیلائے اور میں اس کا دامن بھر دوں۔ اعلان میرا رب خود کرتا ہے۔ پھر دوسرا اعلان، هل من داع یستجاب لہ، ہے کوئی جو ہاتھ اٹھائے میں آج ہاتھوں کو بھر دوں اور ہاتھ خالی نہ لوٹاؤں اس کے۔ هل من مستغفر یغفر لہ، ہے ایک جو میرے آگے معافیاں مانگے میں آج بخشش کے دریا بہا دوں۔ حتی ینفجر الصبح، سحری کی اذانوں تک میرا رب یہ اعلان اور یہ ندا لگاتا رہتا ہے۔ مسلمان ہو، اٹھے، روٹی کھائے اور اللہ کے اعلانوں کو گویا یوں کہے، نہ مجھے مانگنے کی ضرورت، نہ سوال کی ضرورت، نہ بخشش کی ضرورت، گویا کہ یوں کہے کہ اللہ اپنے اعلان اپنے پاس رکھ، نعوذ باللہ مجھے ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان اٹھ جاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، پھر آخر وقت میں آ کے سحری بھی کھا لیتا ہے کہ وہ بھی میرے نبی کی سنت ہے سحری کھانا۔ لیکن رمضان میں تہجد چھوٹے نہ، کثرت صلاتہ، میرے نبی کے سجدے بڑھ جاتے تھے۔ تہجد نہ چھوٹے، اشراق نہ چھوٹے، چاشت نہ چھوٹے۔ لیکن رمضان میں تو فجر پڑھ کے سارے سو جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے سو گئے۔ رمضان میں نمازیں جلدی ہوتی ہیں، تہجد کا اشراق کا ٹائم دیر سے شروع ہوتا ہے، کوئی باہمت ہے تو جاگے، لیکن اگر کوئی نہیں جاگ سکتا اس کے لیے بھی شریعت میں گنجائش ہے۔ وہ کیا کرے؟ جب بھی نیند سے اٹھے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، آج کل 12 بجے تک، 12 بجے سے پہلے پہلے جب بھی اس کو آسانی ہو 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھ لے، اس کے فوراً ہی بعد 2-4 رکعت نفل چاشت کے پڑھ لے، اس کی اشراق بھی ہو گئی، چاشت بھی ہو گئی۔ کثرت صلاتہ، میرے نبی کے سجدے بڑھ جایا کرتے تھے رمضان میں، تو ہم میں سے کسی کی تہجد بھی نہ چھوٹے اور اشراق اور چاشت بھی نہ چھوٹے۔ کیسی آسان بتائیے آپ کو، جب آپ کو جاگے 12 بجے سے پہلے پہلے آپ 2 نفل اشراق کے اور 2-4 نفل چاشت کے پڑھ لیں، آپ کی اشراق بھی ہوگی، چاشت بھی ہوگی، پیچھے بچ گئی اوابین۔ جب افطاری کریں، افطاری میں ہمارے ہاں سارے ہی کچھ نہ کچھ کھا کر ہی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کھانا عموماً بعد میں کھاتے ہیں تو بالکل پیٹ خالی نہیں ہوتا، ہمت ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی، پھر 2 سنتیں پڑھی آپ نے، 2 نفل پڑھے،
اس کے بعد 2 نفل اور پڑھ لیں، آپ کی اوابین ہو گئی۔ من صلی 6 رکعات بعد المغربی، میرے آقا سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو آدمی مغرب کی نماز ہونے کے بعد 6 رکعات بھی پڑھ لے تو یہ بھی اوابین ہے، اوابین ہو گئی۔ آپ نے کہا جو 6 رکعتیں پڑھ لے اللہ اسے یہ انعام دیتا ہے، تو علماء نے لکھا یہ 6 رکعتیں ہو گئیں۔ مغرب کی نماز مکمل کر لینے کے بعد 2 نفل اور پڑھ لو تو آپ کی اوابین ہو گئی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، کسی کی تہجد، کسی کی اشراق و چاشت، کسی کی بھی اوابین نہ چھوٹے۔ یہ رمضان میں کثرت صلاتہ، کم از کم ہمارے سجدے کچھ تو بڑھ جائیں۔ تیسرا امی فرماتی ہیں وابتہل فی الدعاء، آپ دعا میں گڑ گڑاتے تھے، آہوزاریاں کرتے تھے، اللہ کو پکارنے میں پہلے سے اضافہ کر دیتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، رمضان میں دعا مانگنا بڑھ جائے، ہر سحری میں دعا ہو، ہر افطاری میں دعا ہو، ہر سحری میں دعا، ہر افطاری میں دعا۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آدھا گھنٹہ سحری میں دعا ہو یعنی تہجد میں، آدھا گھنٹہ افطاری میں دعا ہو۔ ہم ایسا کر کے تو دیکھیں، حدیث من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت علیہ ابواب الرحمہ، جس کے اوپر اللہ دعا کا دروازہ کھول دے کہ وہ دعا میں ہی لگا رہے، میرا رب رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس کو دعا نصیب ہو گئی سمجھو رب اس سے راضی ہو گیا، مجھے میرے رب کی قسم، جس کو دعا نصیب ہو گئی سمجھو اس پر رب راضی ہو گیا، اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، نفل اشراق تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعائیں نہیں مانگتے۔ اس کو تو دعا نہیں کہتے جو ہم مانگتے ہیں، ایسے ہلکے پھلکے ہاتھ اٹھائے بس 2-4 جملے کے اور گئے، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا اس کو کہتے ہیں کہ دل اس میں گم ہو، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، اللہ کے تصور میں یعنی اللہ کی یاد میں گم ہو کر دعا مانگنا، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ جب انسان ہاتھ اٹھائے تو پھر اللہ ہو اور یہ ہو بس، اور کوئی نہ ہو۔ یہ کوئی دعا نہیں ہے ہاتھ ایسے کر رہا ہے او بھائی جگ رکھنا ادھر، ہاتھ ایسے کر رہا ہے او بھائی پنکھا چلانا، یہ دعا ہے؟ ہاتھ ایسے کر رہا ہے ادھر ادھر بھی دیکھ لے برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ توہین ہے رب کی، توہین ہے رب کی، یہ دعا کی بھی توہین ہے، رب کی بھی توہین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے نماز لمبی لمبی پڑھے اور تنہائیوں میں ایسے جلدی جلدی پڑھے، فرمایا تلک استہانۃ استہان بہا ربہ، اس نے رب کی توہین کی ہے۔ جیسے نماز اس طرح پڑھنا رب کی توہین ہے، ایسے دعائیں اس طرح مانگنا بھی رب کی توہین ہے۔ آدمی کسی سے ایسے نہیں مانگتا، میں کسی سے مانگنے جاؤں، مثال بھی نہ بنو، اللہ بچائے اس سے، اللہ میں دینے والا بنائے، کوئی کسی سے مانگنے جائے اور مانگنے والا جا کر اسے پیسے مانگ رہا ہو مفت کے، تو کبھی ایسے نہیں کرتا کہ پیسے مانگے کہو بھائی پنکھا چلا دینا، پھر تھوڑے سے پیسے مانگتے کہ بھی جگ لے آنا، وہ اگلا کہے گا میری توہین کر رہا ہے بھی، ایسے مانگا جاتا ہے؟ مفت مانگنا اور اوپر سے یہ انداز۔ جب مخلوق نہیں برداشت کرتی تو رب تو غنی ہے، رب تو سب سے بڑا ہے، وہ کیسے اس کو برداشت کرتا ہے؟ 1 منٹ کی دعا مانگیں لیکن اللہ میں ڈوب کے مانگیں، اللہ یہ دے دے، اللہ ایسے دل جڑا ہوا ہو۔ تو اللہ کے نبی ابتہل فی الدعاء، رمضان آتا تھا دعائیں بڑھ جاتی تھیں، گڑ گڑاہٹ بڑھ جاتی تھی، لو لگا کے اللہ کو پکارتے تھے۔ جب انسان لو لگا کے پکارتا ہے پھر اللہ نظام زندگی بدل دیتا ہے، نظام کائنات بدل دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے، پتھر توڑ کے پتھر میں سے چشمے جاری کر دیتا ہے اگر دعا والا کوئی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا والے بنے نہیں، ہم نے اللہ سے پکارنے کے مزے نہیں دیکھے۔ افطاری کی آدھے گھنٹے کی دعا رکھو میرے بھائیو، سحری میں آدھے گھنٹے کی دعا رکھو میرے بھائیو، پھر دیکھو رب کیا کرتا ہے۔ ہم نے نہیں چاہا کہ اللہ نظام بدلے، ہم دعا مانگے اللہ بدل دے گا، تو نے تو چاہا ہی نہ تھا، حالات بدل سکتے تھے، تیرے رونے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے، تو ٹھہرا ہی رہا جھیل کے پانی کی طرح، بہ پڑتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، ہم ہی نہیں چلے، ہم ہی نہیں روئے، تو اگر روتے میرا رب پتھر بھی پگھلا دیتا، نظام کائنات کو بدل دیتا۔ میرے عزیز بھائیو، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے،
دعا بہت بڑی دولت ہے، دعا بہت بڑا خزانہ ہے، دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ دعا سے دروازے بند کھل جاتے ہیں، دعا سے رب کے بند کیے ہوئے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، تقدیر بدل دے۔ ترمذی کی حدیث ہے، انما یرد الدعاء والتقدیر۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، میرے آقا فرما رہے ہیں، لوگوں کان کھول کر سن لو کہ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا رب تقدیر بھی بدل دیتا ہے، لیکن تب کہ دعا ہو تو پھر دعا ہو، پکارے تو پھر پکارے۔ نیک ہونا شرط نہیں ہے، یاد رکھو، دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے دعا ہونا شرط ہے۔ بس دعا ہو، لو لگا کے مانگے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے دعوت الداع قرآن نے کہا ہے، المسلم نہیں کہا کہ کوئی بھی دعا مانگنے والا مجھے پکارے تو صحیح، کہا میں اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہوں۔ قرآن دعوت الداع، ایک دعا مانگنے والا دعا کرے بس میں اس پر دروازے کھول دیتا ہوں، میں لبیک کہہ دیتا ہوں۔ وہ رب تو وہ ہے کہ جب کسی بت پرست نے یا صنم یا صنم یا صنم کہنے میں زندگی گزار دی، صنم بت کو کہتے ہیں، تو ایک دفعہ بھولے سے کہہ بیٹھا یا صنم کی بجائے یا سمد، میرے رب نے 70 دفعہ کہا لبیک یا عبدی، حکم کر میرا بندہ۔ فرشتوں نے کہا اللہ وہ تو صنم کو پکار رہا تھا، غلطی سے سمد نکلا ہے۔ میرے رب نے کہا اگر میں لبیک نہ کہوں تو صنم اور سمد میں فرق کیا رہا؟ ہمارا رب وہ رب ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے نیکی کی شرط نہیں لگاتا، قرآن میں دعا کی قبولیت کے لیے الدعاء صرف دعا کی شرط لگاتا ہے۔ بس ہم اللہ کے آگے پکاریں، ہم اللہ کو پکاریں۔ میرے عزیز بھائیو، نظام زندگی بدل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، مسائل الجھے ہوئے سلجھ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ابتہل فی الدعاء، جب میرے نبی رمضان آتا تھا تو دعا میں گڑ گڑاتے تھے کہ اب اللہ سے مانگنے کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو بزرگوں، بھائیوں، کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کی افطاری میں آدھا گھنٹہ دعا نہ ہو، سحری میں یعنی تہجد میں آدھا گھنٹہ دعا نہ ہو، گیا گزرا بھی 10 منٹ تو مانگ ہی لیا کرے۔ میں آپ کو دعا کی دعوت دے رہا ہوں، پیسے تو نہیں لگتے اس پہ پیسے تو نہیں لگتے، اس کے لیے مالداری تو شرط نہیں ہے۔ پھر میں قرآن سے بتا رہا ہوں اس کے لیے نیکی تقوی بھی شرط نہیں ہے، بس دعا شرط ہے۔ ہم اللہ کو پکاریں، اللہ اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ اور فرمایا وَأَشْفَقَ مِنْهُ، جب رمضان آتا تھا تو میرے آقا کے اوپر خوف طاری ہو جاتا تھا، آپ پورا رمضان کی قدردانی کا حق ادا کر کے دکھلاتے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، رمضان ہے۔ ایک حدیث صحیح ابن حبان میں ہے اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جاتا رمضان کیا ہے، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن تَكُونَ سَنَةُ كُلُّهَا رمضان، میری امت اس کی تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا رمضان کیا ہے، کہ اس میں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو کیا نظام حرکت میں آتا ہے، رمضان میں جب سجدے کیے جاتے ہیں کیا نظام حرکت میں آتا ہے، اگر اس کو پتہ چل جاتا، یہ دعائیں مانگتے، تمنائیں کرتے اللہ یہ رمضان سارا سال رہے۔ اور ہم کہتے ہیں اوہ پھر رمضان آ گیا، اوہ کب ختم ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان کیا ہوتا ہے۔ رمضان کی دعاؤں کا میں نے آپ کو بتایا، رمضان کی تراویح ہے۔ تراویح میں کیا ہوتا ہے، میرے نبی تشریف لائے 23 رمضان کو آپ نے تراویح پڑھائی رات کے ابتدائی حصے میں، اگلے دن آپ نہیں آئے 24 کو، پھر آپ 25 کو آئے، پھر آپ نے تراویح پڑھائی رات کے درمیانی حصے میں، پھر 26 کو آپ نہیں آئے، پھر 27 کو آپ تشریف لائے تو صحابہ انتظار کر کر کے اونگ آ رہی تھی، ایسے جھٹکے کھا رہے تھے بیٹھے بیٹھے کہ اللہ کے نبی اب آئیں گے، حتیٰ کہ رات کا آخری حصہ آ گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے تراویح پڑھائی، تراویح پڑھا لی تو کچھ وقت بچا ہوا تھا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب تھوڑی رات پیچھے بچ گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی نماز میں نفلوں میں تراویح میں گزر جائے، آپ باقی بھی ہمیں تراویح پڑھا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، تو میں خوشخبری سنا کے جاتا ہوں، جو آدمی امام کے ساتھ تراویح پڑھے اور پوری تراویح پڑھے، حتی ینصرف، پوری تراویح پڑھے،
پوری تراویح پڑھ کر جب یہ گھر جاتا ہے تو اس کی تراویح کے بعد سے لے کر سحری کی اذانوں تک جتنا وقت درمیان میں ہوتا ہے اللہ سارا نفلوں میں لکھ دیتا ہے. جتنا وقت درمیان میں ہوتا ہے اللہ سارا وقت اس کے کھاتے میں نفلوں کی عبادت لکھ دیتا ہے. رمضان کی تراویح وہ چیز ہے 20 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لو، تراویح پوری اور مکمل پڑھ لو، باقی جو بچ گئی ہے وہ ساری رات کی عبادت ہے. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. تو تراویح یہ چیز ہے. پھر دوسری حدیث مسلم کی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان میں ثواب کی نیت سے تراویح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، رب پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے. تراویح وہ دولت ہے کہ اللہ سارے گناہ دھو دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، باقی رات جو بچ جاتی ہے نفلوں میں لکھ دیتا ہے. ابھی بھی ہم تراویح نہ پڑھیں گے، کیا دولت ہے. پھر رمضان ہے، روزہ ہے. روزہ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری باتوں کے بارے میں اچھی ہیں، اللہ ان کے اجر بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. فرمایا الا الصوم، لوگوں عبادت تو ساری عبادت ہے لیکن روزہ فإنہ لی، روزہ میرا اپنا ہے. وأنا أجزى بہ، روزے کے بدلے میں انسان کو میں خود مل جاتا ہوں. عبادتیں تو ساری اللہ کی ہیں، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں خود اس کو مل جاتا ہوں. جس کو رمضان کا روزہ مل گیا اس کو رب مل گیا، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا. رمضان کے روزے رکھنے سے اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ کی مدد اترتی ہے. روزے رکھنے والے کے ساتھ اللہ خود ہو جاتا ہے. دنیا یاد رکھیں، روزہ دار آدمی رمضان کے روزے نہ چھوڑے، اگر یہ دنیا میں روزے رکھے اس کے بدلے میں اللہ اپنی مدد ساتھ کر دیتا ہے. مرنے کے بعد اٹھے گا، پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی تھی بخاری کی، اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. دنیا میں رب اپنی مدد اتارے گا روزہ دار کے ساتھ، اور مرنے کے بعد جنت کا دروازہ کھولے گا روزہ دار کے لیے کہ اللہ سب روزہ داروں کو داخل کر کے فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، سارے روزہ داروں کو داخل کر کے اللہ دروازہ بند کر دے گا. دنیا میں جس کو مسئلہ اٹکے وہ روزہ رکھے، رمضان کے علاوہ بھی جس کو مسئلہ اٹک جائے وہ روزہ رکھ کر افطاری میں دعا مانگے، رب کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے. اللہ نے خود کہا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود ساتھ ہو جاتا ہوں. اور امت مسلمہ نے کیا. بعض موجودہ زمانے کے علماء کا ایک عالم نے بتایا کہ میرا ایک مسئلہ الجھ گیا، میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے. کہا ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے میرا کام کر دیا. اس لیے کہ روزے کی وجہ سے اللہ خود ساتھ ہو جاتا ہے. جنگ ہو رہی تھی، خالد بن ولید سپہ سالار تھے. ملک کے شام کا ایک قلعہ تھا میاف فارقین. ایک تو قلعہ مضبوط تھا، دوسرا وہ چوٹی پر تھا. تو وہ صحابہ نیچے تھے خالد بن ولید کی قیادت میں، اللہ کے نبی کے بعد کی بات ہے یہ. تو یہ جب اوپر چڑھنے لگتے تھے تو اوپر سے چٹان لڑکا کر وہ نیچے صحابہ کو شہید کر دیتے تھے. تو مہینے سے بھی اوپر ہو گیا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا. تو خالد بن ولید نے کہا گویا کہ یہی الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزى بہ. آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا روزے سے رب ساتھ ہو جاتا ہے، لہذا آج سے روزے رکھنے شروع کرو. ہم روزے رکھتے ہیں، رب مدد کرے گا. پہلے دن کا روزہ رکھا، خالد بن ولید خیمے میں آئے، افطاری نہیں تھی. خاموش ہو گئے کہ غلام بیمار ہوگا. غلام کا نام تھا حمام، بیمار ہوگا، کچھ نہیں کہا. دوسرے دن افطاری کے لیے خیمے میں آئے، افطاری نہیں، چپ ہو گئے. بلا کر ڈانٹا نہیں کہ تو نے افطاری کیوں نہیں رکھی. ہماری بیوی تو 5 منٹ کے 1 منٹ بھی افطاری بنانے میں دیر کر دے ہم اس کا ککھ نہیں چھوڑتے. ہمارا ملازم تھوڑی سی دیر کر دے ہم اس کا ککھ نہیں چھوڑتے. وہ غلام ہے، نوکر نہیں ہے. غلام بکا ہوا ہوتا ہے. ایک لفظ نہیں کہا. تیسرے دن افطاری نہیں تھی خیمے میں، ایک لفظ نہیں کہا. چوتھے دن نہیں تھی تو بلایا، کیا پیار سے کہا انت یا ولدی لم تصنع طعاما للافطار. یا ولدی، غلام کو کہا میرے بیٹے، میرے بچے افطاری نہیں رکھتے، میرے لیے خیریت تو ہے. کہنے لگی حضرت میں تو ہر روز رکھ کر جاتا ہوں. کہا یہاں تو نہیں ہوتی. انہوں نے کہا اچھا آج میں پہرا دوں گا. غلام نے کہا پہرا دوں گا. پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے. جب افطاری کا وقت آیا تو ایک کتا آیا خیمے میں اور اس نے وہ جو سامان پڑا تھا افطاری والا اٹھا کے بھاگ گیا. وہ آگے اور یہ غلام پیچھے. آگے خشک ندی آئی، کتا وہاں سے، غلام پیچھے، اور آگے جا کر قلعے کے پاس پہنچ گیا. قلعے کے اندر ایک سوراخ تھا تو کتا اس کے اندر، غلام باہر ٹھہر گیا. واپس آیا، خالد بن ولید کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے.
تو خالد بن ولید نے کہا مجھے لے جاؤ، کتا کہاں گیا تھا؟ لگتی ہے آپ کو اللہ کی نشانی ہے یہ اسی راستے پر پیچھے پیچھے ہوتے وہ قلعے کی اس دیوار کے کونے والی دیوار کے جگہ میں پہنچ گیا جہاں سوراخ تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کھڑے ہو کر کہا نصر اللہ عبدہ و فتح، اللہ نے فتح کی بشارت سنا دی ہے۔ بس چپکے سے واپس ہے، صحابہ کو جمع کیا، کہا 100 آدمی چاہیے پتلے پتلے۔ وہ نالی چھوٹی تھی جس کا راستہ قلعے کے اندر جاتا تھا، یہ قلعے میں ویسے تو داخل نہیں ہو سکتے تھے، تو 100 آدمیوں کو ساتھ لے گئے۔ جب وہاں پہنچے رات کے ٹائم گئے، 80 آدمی داخل ہو گئے، 20 رہ گئے، 20 پیچھے رہ گئے۔ علامہ واقدی نے لکھا ہے اب 80 اندر گھس کے پتلے ہو کے چلے گئے، رات کو خیمے کے اندر پہنچ گئے۔ پیچھے والے 20 پریشان بیٹھے ہیں کہ یہ تو شہید ہو جائیں گے، ہم رہ جائیں گے، ہم کیسے شہید ہوں؟ انہوں نے کہا ایک ترکیب ہے، تو انہوں نے وہ جو سوراخ تھا نا اس کو پتھروں سے توڑا تو وہ چوڑا ہو گیا، تو 20 بھی گھس گئے، یہ بھی پیچھے پہنچ گئے۔ اندر پہنچے تو حضرت خالد بن ولید نے 10 آدمی بھیجے مرکزی دروازے کی طرف قلعے کے، 10 گئے تو انہوں نے قلعے کا دروازہ کھولا۔ باہر سے جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ ایاز کی قیادت میں کھڑا تھا۔ خالد بن ولید نے جاتے ہوئے کہا تھا اگر دروازہ کھول گیا تو ہم کہیں گے اللہ اکبر، تم دوڑ پڑنا۔ انہوں نے جا کر اللہ اکبر کہا، وہ دوڑے، آگے دروازہ کھلا تھا، اندر فوج داخل ہو گئی۔ ساری رات جنگ ہوتی رہی، صحابہ شہید بھی ہوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو پورا قلعہ فتح ہو چکا تھا۔ یہ کیسے فتح ہوا؟ روزہ روزہ روزہ۔ اور کتا کیسے لے گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے نشانی بن کر آیا۔ یہ روزہ ہمیں پیغام دیتا ہے انا اجزا بھی، کہ روزہ دارو جب بھی روزہ رکھو، رمضان کا یا غیر رمضان کا، افطاری میں جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو مجھ رب کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، رمضان کی افطاری کی دعا نہ چھوڑیں۔ زندگی کے جتنے مسائل الجھ چکے ہیں سارے افطاری میں مانگو، میرا رب خود نظام بنائے گا۔ رمضان کی افطاری یا غیر رمضان کی افطاری، روزے کی افطاری میرے رب کی طرف سے مدد کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔